बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली इजलास के हवाले से, जिसमें निजी कार्रवाई के दिन नून लीग के दानियाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक तरमीम बिल 2024 पेश किया। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ दी गई है। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मजीद आपको बताएं कि JUI के रुकन असम्बली नूर आलम खान ने सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस से मुतालिक आइन के आर्टिकल 1843 में तरमीम से मुतालिक आइनी तरमीमी बिल 2024, जबकि कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बली में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मखसूस नशस्तें अलॉट करने से मुतालिक आइनी तरमीमी बिल और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस और ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत पर पाबंदी से मुतालिक आइनी तरमीमी बिल भी पेश किया, जिसे कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। इस बिल को पेश करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि फ़ौज और पार्लियामेंट में दोहरी शहरियत नहीं है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में इन डिटेल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम बात करेंगे PTI और नून लीग, यानी कि हुकूमत और PTI के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से जो कुछ कन्फ्यूजन्स थी या एक क्योस की सूरत हाल हमें नज़र आई कि PTI की जानिब से भी कुछ स्टेटमेंट्स आ रही थी और नून लीग की जानिब से भी कुछ स्टेटमेंट्स आए। अपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी हमने उनको मेंशन किया है। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने कोई बात नहीं की, मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं की। लेकिन राना सनाउल्लाह के बयान के हवाले से अगर हम बात करें तो उनका रीसेंट जो बयान आया है वो इससे इत्तफाक नहीं रखता है। उसमें उन्होंने बताया कि महमूद खान अचकज़ई से गुफ्तगू हुई है, मुज़ाकरात के हवाले से बात भी हुई है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम इस हवाले से इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। अभी ज़रा ये जो कौमी असम्बली में इजलास के दौरान जो तरमीमी बिल पेश किए गए हैं, इनके हवाले से जानेंगे इनकी क्या ज़रूरत है और केसेस के एतबार से क्या जजेस की तादाद काफ़ी नहीं, जो जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ का तरमीमी बिल आज पेश किया गया है। इस पर अपने मेहमानों की राय जानते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ लॉ एक्सपर्ट एडवोकेट राजा नज़ीर साहब मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर एनालिस्ट फ़रूख भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। एक और सीनियर एनालिस्ट हनीफ कमर साहब भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। राजा नज़ीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे क्योंकि कानूनी एतबार से जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये बात कर रहे हैं कि आइनी तरमीमी बिल पेश किए जा रहे हैं कौमी असम्बली में, एक तो पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्या ज़रूरत है इन तरमीमी बिल को पेश करने की, और क्या वाकई केसेस के एतबार से जजेस की तादाद नाकाफ़ी है जिसलिए उनको 17 से बढ़ाकर 23 की तजवीज़ दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मौका फ़राहम किया। देखें, शुरू से ही जजेस की जो तादाद चली आ रही है वो 17 है। पाकिस्तान की सबसे जो सुप्रीम जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जजेस हैं। तो देखें कि ये प्रीवियसली हमारी पॉपुलेशन क्या थी और आज पॉपुलेशन हमारी क्या है, इसको अगर सामने रखा जाए तो बिल्कुल ये क्लियर उसकी ज़रूरत जो है वो समझ आती है। ठीक है। देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि जो सूबाई हाई कोर्ट्स हैं और जो लोअर जुडिशरी है उसमें भी जजेस की तादाद को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि देखें कि इस वक्त जो लोगों को शिकायत है, जो शिकवा है, उसमें मोस्टली पॉपुलेशन का ये शिकवा है कि जो केसेस हैं वो टाइमली डिसाइड नहीं होते। ठीक है। और टाइमली डिसाइड होने की मैं समझता हूँ कि दीगर रीज़न्स भी हैं, लेकिन एक बड़ी रीज़न ये है कि जजेस की तादाद कम है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी कम है, हाई कोर्ट्स में भी कम है और लोअर कोर्ट्स में भी। अब लोअर कोर्ट्स की मैं आपको बताऊँ कि एक जज को एक जज एज ए मैजिस्ट्रेट भी काम कर रहा है, वो सिविल जज भी काम कर रहा है, वो फैमिली जज के तौर पे भी काम कर रहा है, वो गार्डियन जज के तौर पे भी काम कर रहा है। इसी तरीके से ये जब बर्डन वहाँ से डिसाइड होते हैं केसेस, ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, तो वहाँ पे भी यही स्टेटस है कि उन जजेस की तादाद कम होने की वजह से फिर केस फिक्स नहीं होते। कई सालों तक अपीलें जो हैं वो फिक्स नहीं होती, जिसकी वजह से अच्छा, तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफे की तजवीज़ नहीं दी गई, 17 से बढ़ाकर 23 कहा गया है। तो आपको लगता है कि 6 जजेस के सुप्रीम कोर्ट में आ जाने से ये सारे मामलात हल हो जाएंगे या किसी हद तक कम हो जाएंगे? किसी हद तक मैं समझता हूँ कि हेल्पफुल ये ज़रूर होगा, लेकिन एक और मैं समझता हूँ कि सिर्फ जजेस की तादाद से नहीं बल्कि जो लॉज हैं
جو ٹائم فریم ہے کیسز کو ڈیسائیڈ کرنے کا اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ججز کی تعداد بڑھانے سے وہ مقاصد پورے ہو جائیں گے سپیڈی ٹرائلز کے اور سپیڈی ڈیسیژنز کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مشکل ہو. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ لاز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. آج تک دیکھیں کہ جوڈیشری نے جو بھی امپرومنٹ لائی کیسز کو جلدی ڈیسائیڈ کرنے کی, وہ جوڈیشل پالیسیز کے ذریعے آئی. افتخار چودھری صاحب آئے, انہوں نے ایک جوڈیشل پالیسی دی. اس کے بعد جو چیف جسٹسز صاحبان آئے انہوں نے بھی اسی طریقے سے جوڈیشل پالیسیاں لے کے آئے. تو یہ جوڈیشل پالیسی سے, کیونکہ جب ایک چیف جسٹس ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو اس کی جو جوڈیشل پالیسی ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے. نیکسٹ جو چیف جسٹس آتا ہے وہ اپنے حساب سے اپنی پریفرنس, ترجیحات اور اس کے مائنڈ میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے حساب سے پالیسی سیٹ کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی سے یہ میٹر حل نہیں ہوں گے. اس میں لا میں ترامیم کی, نئے لاز لانے کی, اور سب سے بڑا کیسز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ایک ٹائم فریم کی ضرورت ہے. اچھا, یہ جو آپ بات کریں نا کہ کیسز کو حل کرنے کے لیے یا ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ایک ٹائم فریم ڈیسائیڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور بھٹی صاحب سر کنٹینیو کرتے ہیں. اب جب 6 ججز کے آ جانے کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا حکومت کے لیے ان سب چیزوں کو بیئر کرنا آسان ہوگا؟ کیونکہ جب ججز کی تنخواہوں کی بات کرتے ہیں, امارات کی بات کرتے ہیں, یا پھر اوور آل ہم کوسٹ افیکٹونیس کی بات کرتے ہیں, تو پھر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ حل طلب مسائل ہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہمیں لوور جوڈیشری کی طرف جو ہے وہ جانا ہوگا کہ وہاں ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ عام آدمی جو ہے اس کے سب سے زیادہ کیسز کا جو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ لوور جوڈیشری میں ہے. اور اگر ایک بیٹے نے کیس کیا ہے تو اس کی وہ 2-3 جو ہے نا, وہ ایک طرح سے یہ کہیں کہ 2-3 نسلوں کے بعد جو ہے وہ کیسز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. بلکہ اسی عدالت عظمیٰ کے اندر ایک کیس میں جب یہ کہا گیا کہ ایک شخص نے صرف یہ کہا کہ اس کو کینسر ہے اور اس کو تھوڑا وقت چاہیے, تو انہوں نے کہا جی کہ وہ حاضر ہو, تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو فوت ہوئے جو ہے وہ 6 ماہ ہو گئے ہیں. تو یہ صورتحال جب ہوگی تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو انصاف جو ہے بر وقت انصاف کی فراہمی. آپ کہہ رہے ہیں لوئر جوڈیشری میں ضرورت ہے ججز کی تعداد بڑھانے کی, لیکن یہاں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹائمنگ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے کہ جو 3 ججز کے حوالے سے یا 6 ججز کے حوالے سے جو اب یہ تعداد بڑھانا چاہ رہے ہیں, وہ ایک طرح سے حکومت جو ہے وہ بینیفٹ لینا چاہ رہی ہے. وہ چاہ رہی ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ حکومت کے حق میں ہوں, اور یہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں تمام کے تمام فیصلے جو ہیں ان میں بہت سارے فیصلوں میں چیف جسٹس آف پاکستان سے جو دیگر ججز ہیں وہ اختلاف کر رہے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے وہ اوور کم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے یہ پہلے سے جو ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے, یہ ہے کہ جی اس میں کتنی نیت کا بڑا عمل دخل ہے کہ حکومت اب ہی کیوں چاہ رہی ہے. کیا پہلے جو ہے یہ بڑا اہم سوال ہے, حکومت اب کیوں چاہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے؟ 17 سے بڑھا کر 23 کی جو تجویز سامنے آئی ہے, حنیف قمر صاحب سے بھی ان کا تجزیہ لیں گے. ابھی ناظرین ہمیں بریک کی جانب بڑھنے کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے سپریم کورٹ ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کی جو تجویز دی گئی ہے. قومی اسمبلی میں اس کا بل پیش کیا گیا ہے کہ اس اقدام کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہمارے مہمان, اس پر ہم گفتگو کریں. ساتھ ہی ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے سے متعلق بھی آئینی ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے. حنیف قمر صاحب, سر آپ کی جانب بڑھنا چاہیں گے. ایک تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ 17 سے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر 23 کرنے سے کیا مسائل حل ہو جائیں گے آپ کی نظر میں؟ حکومت کو صاف شفاف انصاف فراہمی کے لیے کیا اقدامات مزید کرنے چاہیے آپ کی نظر میں؟ ہما, بہت شکریہ آپ کا. جس طرح کی بد اعتمادی اور بے یقینی کی کیفیت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس میں ایسے سوالات کا اٹھنا ایک فطری عمل ہے. آپ جو بھی کام کرتے ہیں, جس بھی شخصیت کا آپ ذکر کر لیں, جس بھی ادارے کا آپ ذکر کر لیں, ہمیں سب سے پہلے اس کی نیت پہ شک کرنا ہوتا ہے, اور ہم اس کے عمل کو بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے اس کی نیت کا ہم حساب لگاتے ہیں کہ چونکہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی نتیجہ اچھا نہیں نکل سکتا.
حالانکہ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی عدلیہ میں مجموعی طور پر ججز کی کمی ہے، اور اتنی کمی ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے کیسز پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، لوئر جوڈیشری میں بھی کمی ہے اور اعلیٰ عدلیہ میں بھی کمی ہے۔ اب حکومت نے اگر ایک قانون سازی کے ذریعے پارلیمان فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعداد بڑھائی جائے، تو اس پر پھر یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہی وقت میں کیوں ہو رہا ہے، اس وقت ان کو کیوں خیال آیا؟ یہ بھٹی صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ ابھی یہ حکومت اقدام کیوں کر رہی ہے، یہ ہماری ایک مجموعی کیفیت ہے۔ صحیح ہے، لیکن یہ ایک بہترین فیصلہ ہے۔ اگر پارلیمان قانون پاس کرتی ہے اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافہ کرتی ہے تو اس سے نسبتاً بہتر نتائج نکلیں گے، لیکن اس سے بھی اچھا فیصلہ ہوتا اگر پارلیمان لوئر جوڈیشری میں بھی ججوں کی تعداد بڑھاتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری تو یہ تجویز ہے اور میں اس پر بڑے اصرار کے ساتھ لکھتا بھی رہا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح آئینی اور سیاسی مقدمات عدالتوں میں جاتے ہیں اور سپریم کورٹ تقریباً سارا سال آئینی اور سیاسی مقدمات میں انگیج رہتی ہے، تو ایک نئی سپریم کورٹ بھی بنانی چاہیے، 2 سپریم کورٹس ہونی چاہیے۔ ایک ایسی سپریم کورٹ ہو جو صرف آئینی اور سیاسی مقدمات سنے، اور دوسری سپریم کورٹ جو ہے وہ عام آدمی کی بات بھی سنے، اس کے مسائل بھی سنے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو ہمیں بالآخر جس طرح ہمارے ہاں ایک رجحان ہے پایا جاتا کہ ہم ہر معاملے کو عدالت کے فورم پہ لے کے جاتے ہیں، وہ سیاسی ہو، وہ پارلیمان کا ہو، وہ آئین کا ہو، تو اس طرح سپریم کورٹ کے تو جو ججز ہوتے ہیں وہ انگیج رہتے ہیں سارا سال انہی معاملات میں، اور پھر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مقدمات جو ہے وہ پینڈنگ پڑے رہتے ہیں۔ تو اس کا حل بالآخر نکالنا ہوگا، اور اس سے زیادہ میرا خیال ہے آپ کے اس پینل میں وکلاء بھی موجود ہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی اور حل نظر نہیں آتا کہ آپ ایک سپریم کورٹ مختص کر دیں جو صرف سیاسی اور آئینی مقدمات کو سنے۔ یہ بڑی اچھی تجویز آپ کی جانب سے آئی ہے، کیا یہ پاسبل ہوگا یا نہیں، اور اس کا اختیار تو یقیناً حکومت کے پاس ہے۔ اچھا راجہ نذیر صاحب، ابھی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے، یہ جو دوہری شہریت والا معاملہ ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات ہیں، اب یہاں پہ بھی بڑی چیزیں زیر بحث ہیں، اور بعض اوقات اس پر گفتگو کی جاتی ہے، بحث بھی ہو جاتی ہے، کوئی حل طلب معاملہ نہیں نظر آتا کہ آخر کار اوورسیز کا معاملہ کس طرف جائے گا، کس طرح سے سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے، کیا ان کے لیے کوئی لوپ ہول ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے خاص سپیس پرووائڈ کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کے بجائے مخصوص نشستیں الاٹ کرنی چاہیے، آپ کی نظر میں یہ اقدام صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اوورسیز پاکستانیوں کی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ہے جو ڈوئل نیشنل ہیں، کسی اور ملک کے بھی وہ نیشنل ہیں، اور ایک وہ ہیں جو سنگل نیشنلٹی پاکستان کی ہولڈ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ جو ویسے تو ووٹ دینے کا حق تو سب کو ہونا چاہیے، سب پاکستان کے شہری ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے اندر اگر انہیں کوئی سیٹیں ان کے لیے ریزرو کی جاتی ہیں تو وہ سیٹیں جو سنگل نیشنلٹی ہولڈرز ہیں ان کو دینے میں کوئی ذائقہ نہیں، بلکہ یہ بہتر ہوگا، کیونکہ پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد بیرون ملک مختلف ممالک میں، یورپ میں، گلف کنٹریز میں اور باقی دیگر دنیا کے ممالک میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں سرمایہ اور پیسہ ملک کے اندر بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہوتی ہے اور سٹرینتھن ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی پرپوزل ہے، اوورسیز کے لیے بالکل نمائندگی ہونی چاہیے پارلیمان کے اندر، کیونکہ وہ بھی اتنا ہی درد رکھتے ہیں جتنا کہ پاکستان کا۔ اچھا، آپ اس کو اچھا اقدام کنسیڈر کر رہے ہیں؟ فاروق بھٹی صاحب، وفاقی وزیر قانون یہ کہتے ہیں کہ جب ہم فوج کی بات کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں دوہری شہریت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب اس بیان کو ہم پازیٹیوٹی میں لیں یا نیگیٹیوٹی میں لیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ان کی بات ہے، اگر ہم ان کو اس طرح بات اصل میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوہری شہریت جو ہے نا وہ ہونی نہیں چاہیے، خاص طور پر جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے سرکاری بابو ہیں یا آپ کی بیوروکریسی ہے یا فوج کے اندر جو ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوہری شہریت لیتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک وقت میں
ایک ملک کے ہی وفادار رہ سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے مفادات کا بھی تحفظ کریں اور بیرون ملک بھی تحفظ کریں. سب سے بڑا پرابلم یہی آ رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت جس کو میں اشرافیہ کہتا ہوں کہ اس اشرافیہ نے جو ہیں وہ ڈوول پاسپورٹ رکھے ہوئے ہیں, ڈوول نیشنل ہیں, ان کی فیملیز جو ہیں وہ ڈوول نیشنلز ہیں. جب تک یہ ان کی ڈوول نیشنلٹی سرنڈر نہیں کروائی جاتی تو اس کے بغیر جو ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ اس طرح وفادار رہیں گے. جس کو بڑا اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر یہ بھول جائیں اس بات کو کہ وہ جناب پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی وفاداری ہوگی, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی جو ہے وہ لگاؤ ہوگا. اور اس پر جو ہے وہ بڑا آسان ہے کہ جناب وہ تو کسی وقت بھی پاسپورٹ پکڑیں گے, گرین پاسپورٹ ہیں ان کے پاس اور وہ بیرون ملک چلے جائیں گے اور غریب عوام جو ہے وہ اسی طرح یہاں پہ جو ہے وہ خوار ہوتی رہے گی. اور جو مخصوص نشستوں کی بات ہے وہ تو بیچارے ان اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ضرور ہونی چاہیے. یہ دیکھیں جو حکومت کے اچھے اقدامات ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ سراہنا چاہیے. یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ وہاں پہ جو اوورسیز بیچارے باہر بیٹھے ہیں جن کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, اگر ان کے نمائندے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوں گے, یہ جو مخصوص نشستوں کے نام پر پوری کی پوری جو ہے وہ ایک فوج بھرتی کر دی گئی کہ جناب یہ بھی مخصوص نشستیں ہیں. فاروق بھٹی صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اچھے اقدامات کو ہمیں سراہنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جس طرح سے ابھی حنیف قمر صاحب نے بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہر چیز کو بڑی نیگیٹو لیا جاتا ہے, اس میں کانفلکٹ ریز کرنے کی بات کی جاتی ہے. اب کیوں ہوش آئی, اب کیوں ایسا کر رہے ہیں, آئین میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہے. اوبویسلی گنجائش ہے, تبھی وقت اور جو حالات ہیں ان کے تقاضوں کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں کی جاتی ہیں. تو اس کو میرا خیال ہے کہ پروموٹ کرنا یا پازیٹیوٹی اس کی زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے جو میں نے کہا نا کہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ کون ہے جو سب سے زیادہ سرمایہ پاکستان بھیج رہے ہیں. وہ مڈل کلاس ہے, وہ لوئر مڈل کلاس ہے جو بیرون ملک میں بیٹھ کر وہاں محنت کرتے ہیں اور یہاں رہنے والے جو اپنے بھائی ہیں جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے ان میں اور اس اشرافیہ میں فرق کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے صرف ڈوول پاسپورٹ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی وہ جو ہے وہ چلے جائیں گے. ان کی بجائے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ فرق جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہیں حقیقی پاکستانی, وہ ہیں اصل پاکستان, اور ان کو ضرورت ہے کہ جناب ان کی جو ہے وہ اس طرح محل کیا جائے کہ وہ ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے. ایک اور ٹاپک کی جانب بھی ہمیں بڑھنا. ناظرین بریک کی جانب بڑھنے, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کے ایک اور ٹاپک کی جانب, اور جس طرح سے ہم اپنے گزشتہ پروگرامز میں بات کر رہے تھے کہ کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہو پائیں گے یا نہیں, برف پگھلنے کے چانسز ہیں یا نہیں. اس پر کچھ سٹیٹمنٹس بھی ہم نے مینشن کی تھی. عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن رانا ثناء اللہ کی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے گزشتہ روز انہوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ بات ہوئی ہے, اچکزئی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے بھی چیزیں مینشن بھی کی ہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ جب تک سب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے تب تک مسائل حل نہیں ہو سکتے, نہ ہی یہ معاملہ کبھی آگے بڑھے گا. انہوں نے یہ بات بھی مینشن کی کہ نواز شریف صاحب نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ کسی ایک پارٹی کو نکال دو یا پی ٹی آئی کو چھوڑ دو, سب کو ساتھ لینے کی بات کی ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی وزیر اعظم بنتے ہی سب کو بات چیت کرنے کی پیشکش کی, اس میں بھی معافی کی بات کہی نہیں تھی, لیکن پیشکش سب کے لیے تھی. اب کیا برف پگھلنے کے چانسز ہیں یا نہیں, مذاکرات ہو پائیں گے یا نہیں, کیونکہ عمر ایوب صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ میں آج ہی کے دن کے حوالے سے اگر بات کروں تو اب سے کچھ دیر قبل چل رہی تھی ٹیلی ویژن سکرینز پر, اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے, اور کیا وہ ملک کو نہیں چلانا چاہتے, ملک تبھی چل سکتا ہے جب سب بیٹھ کے بات کریں گے. بات یہ خوش آئند ہے کہ گریٹر ڈائیلاگ کی جانب بات جا رہی ہے. حنیف قمر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی سر, لیکن کیا گرینڈ ڈائیلاگ کی جب ہم بات کرتے ہیں, آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بات کرتے ہیں, گریٹر ڈائیلاگ کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو کچھ دو اور کچھ لو کے معاملہ زیادہ زیر بحث آئے گا, یا پھر سب افہام و تفہیم سے اس ملک کو چلانے کے لیے, سیاسی گہما گہمی ختم کرنے کے لیے, معیشت کی بحالی کے لیے کام کر سکیں گے؟ سیاست جو ہے وہ حقیقتوں کو تسلیم کرنے کا نام ہوتی ہے, اور مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ حالات میں راستہ نکالنے کا نام سیاست ہے, اور یہ کام سیاستدان ہی کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں پاپولر سیاست کا جب سے رواج بڑھا ہے, اور اس وقت سے پاپولر سیاست جو ہے وہ آئیڈیالزم کی طرف بڑھ گئی ہے,
اور اب سیاست میں آئیڈیالزم کو سامنے رکھ کر سیاست کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اور اس جیسے دوسرے معاشروں میں سیاسی کلٹ تشکیل پا رہے ہیں۔ جب سیاسی کلٹ بن جاتے ہیں تو پھر وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو مد نظر نہیں رکھتے، وہ حقائق کا سامنا نہیں کرتے، وہ خواب کی دنیا میں رہتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں اور خواب دکھاتے ہیں لوگوں کو اور خواب بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ کاش کہ جو اس وقت جو بات کی ہے رانا ثناء اللہ نے، جو بات آج کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور جو بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف، اس بات کو غور سے سنا بھی جائے اور اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آپ نظریں نہیں چرا سکتے۔ تو جب یہ حقیقتیں ہیں تو ان حقیقتوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ڈائلاگ کا راستہ۔ آپ ڈائلاگ کے ذریعے راستہ نکالیں، اور پورا ملک جس طرح چوک ہو چکا ہے، آپ حالات کے مجدار میں پھنس چکے ہیں، اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ڈائلاگ کریں، اور آپ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو آپ سیاسی مخالفین کے طور پر ہی ٹریٹ کریں، ان کو اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ ایسا ہی ہے، جب آپ دشمن سمجھیں گے تو پھر آپ ڈائلاگ کی طرف نہیں جا پائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں دو گروپس ہیں، ایک گروپ ہے میاں نواز شریف کا جو حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہوئے ڈائلاگ کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے۔ یہ میاں نواز شریف کا گروپ ہے۔ دوسرا گروپ ہے میاں شہباز شریف کا گروپ۔ میاں شہباز شریف کا گروپ کہتا ہے کہ نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، یہ دہشت گرد جماعت ہے اور اس نے 9 مئی جیسے واقعات کیے ہیں، اور جب تک ان کو 9 مئی کے واقعات کی سزا نہیں ملے گی اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک، لیکن بالآخر آپ کے ہاں سینسٹی یہی سے پرویل کرے گی، اور کرنی بھی چاہیے۔ جب آپ سنجیدہ سیاستدانوں کی بات سنتے ہیں، آج دیکھیں پارلیمان میں مولانا فضل الرحمان نے بڑی وائز گفتگو کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سیاستدان ہی حل نکالیں گے۔ آپ جب پھنس جاتے ہیں تو پھر سیاستدانوں کو ہی بلانا پڑتا ہے، اور سیاستدان ہی راستہ نکالتے ہیں۔ تو بعد اس کے کہ بڑی تباہی کے بعد آپ سیاستدانوں کی طرف دیکھیں اور ان کو کہیں۔ اچھا سر، اس میں ایک اور چیز ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ نون لیگ 2 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک جانب سے یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات ہوں، براہ راست مذاکرات ہوں۔ میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر صورتحال ہے کہ اگر براہ راست مذاکرات کے آپشن کو اپنایا جائے۔ یہ تو میں نے مسلم لیگ نون کا ذکر کیا نا، اور اس کے ساتھ الائنس جماعتوں کا ذکر کیا۔ اب دوسری پارٹی جس کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی ان کا رویہ بھی سیاسی نہیں ہے۔ وہ بات پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو دیکھیں اس صورت میں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے یا ان کا جو موقف ہے، جو مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے، جو محمود اچکزئی کا موقف ہے، جو رانا ثناء اللہ کا موقف ہے، وہ موقف تو پھر فارغ ہو جاتا ہے جب فریق مخالف آپ سے بات ہی نہیں کرنا۔ اچھا سر، اس پہ میں چاہوں گی میں ذرا بھٹی صاحب سے بھی گفتگو کروں۔ سر، یہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے جس بات کا ذکر کر رہے ہیں ابھی حنیف قمر صاحب کے، ان کی جانب سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا، بیانات کا سلسلہ ایک جانب ہے، لیکن جب بات کرنے کی بات ہو یا مذاکرات کی میز پر آنے کی بات ہو تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نے حکومت سے یا سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات ہی نہیں کرنے۔ سر ایسے تو نہیں چل سکتا نا، ڈیموکریسی کا تو یہی رول ہے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں یا حکومت میں بیٹھیں، بات تو آپ کو سیاسی رہنماؤں سے ہی کرنی پڑے گی۔ دیکھیں ہما، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس شو میں بیٹھ کر ہمیشہ گریٹر ڈائیلاگ کی بات کی ہے، اور یہ بات جو ہے ہم بار بار کرتے رہے ہیں کہ گریٹر ڈائیلاگ کے علاوہ اور کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے جو ہے نا وہ لینا چاہتے ہیں۔ میں اس بات سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ محمود خان اچکزئی کے حوالے سے بانی چیئرمین جو ہیں ان کی واضح سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم نے یہ مذاکرات کا اختیار جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کو دیا ہے، اور ہم مذاکرات کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، اور مذاکرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، ہم ڈائیلاگ سے نہیں بھاگ رہے۔ اگر جو ہے وہ پی ٹی آئی مذاکرات سے نہیں بھاگ رہی تو آپ کیوں بار بار پی ٹی آئی کو اریٹیٹ کر کے جو ہے وہ سائیڈ لائن کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ جو سب سے پہلے تو مجھے اس لفظ کے اوپر بہت بڑا اعتراض ہے کہ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا کہ پاکستان
پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جس کے ایم این ایز ہیں, جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں, جن کی جو ہے وہ کے پی کے اندر حکومت ہے, جن کا وفاق کے اندر جو ہے وہ بڑی تعداد میں اپوزیشن لیڈر ہے, پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہے, اس جماعت کو اگر آپ دہشت گرد قرار دیں گے تو یہ پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین آپ کر رہے ہیں. اس طرح کا رویہ جو ہے یہ نہیں چل سکتا. یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں انہیں اس بات کا ادراک ہے اور وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مل بیٹھ کر ہی اچھا آپشن ہے نا. آپ اس بات پہ کیا ضد کرنے کے براہ راست مذاکرات ہونے چاہیے. محمود خان اچکزئی صاحب خود بھی ویلنگ ہیں, وہ اچھے زیرک سیاستدان ہیں, مشورہ دینے والے ہیں نا. میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ بھی کو ہوش کے ناخن لیں, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی بجائے آپ اس ملک کو آگے چلنے دیں. اور رانا ثناءاللہ نے جو بات کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے انہوں نے تسلیم کیا ہے رانا ثناءاللہ نے کہ جی ہمارے مذاکرات کا معاملات جو ہیں وہ آگے کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان کی آج کی پارلیمان کے اندر جو سپیچ ہے اس میں محمود خان اچکزئی کی جو سپیچ ہے, اور خاص طور پر جو ہے وہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ ایک جو استعفیٰ آیا ہے کہ جو دو باتیں بڑی اہم ہوئی ہیں. ایک پارلیمان کے اندر جو ہے وہ ریزائن آیا ہے اور اختر مینگل صاحب کا, انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکا. یہ بڑا چپتا ہوا سوال ہے. لیکن سر ان کو روکنے کے لیے بھی ابھی بات کی جا رہی ہے کہ ان کا ہونا یا ان کی آواز کا رہنا بہت ضروری ہے. اور زید خان جو ہیں جو بڑے سیزنڈ سیاستدان ہیں, زید خان کو ہم جانتے ہیں این پی کے ساتھ انہوں نے پورے کا پورا ایک وقت گزارا ہے. زید خان آج سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہے. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں پاکستان کے تمام سیاستدان اگر سائیڈ پہ ہو جائیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ سیاستدان اگر سائیڈ پر ہو جائیں گے تو پھر تو یہ ہوگا کہ سیاست کا اللہ یافذ ہے. سر بڑی اچھی بات آپ کریں, وقت میرے پاس محدود ہے. میں راجہ نذیر صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں گی. سر ابھی جس طرح سے ہم حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں تو آپ کی نظر میں اس کے ٹی او آرز کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اس میں قانونی مشاورت ہونا ضروری ہے, اور کوئی دو یا ایک آپ کی نظر میں سجیشن جو آپ دینا چاہیں کہ ان مذاکرات کو کرتے ہوئے ٹی او آرز جب سیٹ کریں تو اس میں یہ شرط, یہ بات, یہ لازمی ہونی چاہیے. عجیب جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے ابھی نون لیگ اور پی ٹی آئی کی, حالانکہ جو حکومت ہے وہ الائی گورنمنٹ ہے اور اس الائی گورنمنٹ کے دو مین سٹیک ہولڈر ہیں, ایک نون لیگ پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی. نون لیگ میں اگرچہ جس طرح پارٹیسپینٹس نے بات کی ہے کہ وہاں پہ گروپنگ ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یونانمس پہلے دن سے مفاہمت کا, مذاکرات کا, ایک ہی ہے, بالکل ایسے کلیئر ہے. اور میرے خیال میں سر وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس, ایک سجیشن دے دیں جو اس ٹی او آرز میں لازمی ہونی چاہیے آپ کی طرف سے. دیکھیں میں کہتا ہوں یہ غیر مشروط مذاکرات ہونے چاہیے, کیونکہ ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے, ملک کی معاشی بہتری کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ بغیر کسی شرط کے مذاکرات ہوں. بالکل, یہ بڑی اچھی سجیشن آپ کی جانب سے آئی ہے. ناظرین, اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا, اور آپ سے اجازت لیں گے اللہ نگہبان.